बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ये फ़ैसला तहरीर करने वाले हैं, जब आज़ाद आइनी जजेज़ अपना फ़र्ज़ निभाते हैं तो फिर कैसे कैसे मुकदमात में वो आइनी और कानूनी फ़ैसले देते हैं और फिर हुकूमत को भी तरमीम का भी हुक्म देते हैं एक रेगुलर बेंच में बैठ के, चूँकि वो तगड़े जजेज़ हैं, उनको पता है आइन और कानून क्या है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ एतजाज़ अहसन साहब ने जो सिविलियन के मिलिट्री कोड से मुतल्लिक जो फ़ैसला था उसमें जो एक बड़ा फ़ैसला सामने आया था और उसमें ये कहा गया था कि 7 मई का जो फ़ैसला था जिसमें अलाउ किया गया था मिलिट्री ट्रायल, उससे मुतल्लिक फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनाने की भी दरख्वास्त कर दी है एतजाज़ अहसन साहब ने। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बड़ा अहम मामला सिंध सरकार का, वैसे तो सिंध सरकार का हर मामला ही बड़ा दिलचस्प होता है और निराला होता है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी में रजिस्ट्रार की तकर्री तनाज़ा जो तकर्री है उस पर बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटी के, उनकी तकर्री है और उसके ऊपर यह तनाज़ा खड़ा हुआ है, जहाँ मुबैना तौर पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पर कॉलेज के ग्रेड 18 के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को रजिस्ट्रार मुकर्रर करने के लिए हुकूमत की जानिब से दबाव डाला जा रहा था। मामला सामने आ गया। लियारी में हुकूमत सिंध के बाज़ हलकों की जानिब से रजिस्ट्रार की खिलाफ ज़ाब्ता तकर्री की कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर बाकायदा दबाव डाला जा रहा है कि वो लियारी डिग्री कॉलेज के ग्रेड 18 के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दें। लियारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर हुसैन मेहदी की जानिब से सिलसिले में इनकार के बाद उन्हें महकमा यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स में तलब कर लिया गया है। सिंध सरकार ने वीसी यूनिवर्सिटी को तलब कर लिया है, भाई आप हमारे गैर कानूनी अहकामात क्यों नहीं मानते, आएँ जवाब दें। और फौरी तौर पर लियारी डिग्री कॉलेज के एक फ़ैकल्टी रुकन की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा गया, ताहम वाइस चांसलर की जानिब से इस दबाव को भी मुस्तरद कर दिया गया है। वाइस चांसलर ने दबाव मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर उन्हें दबाव में लेकर नोटिफिकेशन ज़बरदस्ती जारी करवाने की कोशिश की गई तो वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि यह दबाव एक ऐसे वक्त पर डाला जा रहा है जब लियारी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने मुस्तकिल रजिस्ट्रार और नाज़िम इम्तिहानात की तकर्री के सिलसिले में सिलेक्शन का अमल मुकम्मल कर लिया है। दोनों असामियों पर स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करते हुए सिलेक्शन बोर्ड का इनकाद भी करवाया गया और सिलेक्शन बोर्ड से तजवीज़ करदा उम्मीदवारों की सिंडिकेट से हतमी मंजूरी के बाद तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी होना है। ताहम हुकूमत सिंध के बाद हलकों की सिफारिश पर महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स ने जिस उम्मीदवार को रजिस्ट्रार मुकर्रर करने के सिलसिले में दबाव डाला, वो उम्मीदवार अपनी ना तजुर्बाकारी के सबब स्क्रूटनी के अमल से पहले ही आउट हो चुका है और महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स की जानिब से एक ऐसे शख्स के लिए सिफारिश की जा रही है जो स्क्रूटनी के मरहले से सिलेक्शन बोर्ड तक कभी पहुँच ही नहीं सका। अब ये एक्सप्रेस न्यूज़ की स्टोरी है और उन्होंने ये तफसीलात दी हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ कहती है कि हमारे ज़राए के मुताबिक वाइस चांसलर से महकमा के हुकाम का कहना था कि वो इस सिलसिला में लचक दिखाएं और सिलेक्शन बोर्ड को गैर कानूनी करार देकर बरह रास्त तकरीरी कर लें, जिस पर वाइस चांसलर ने सवाल किया कि अगर सिलेक्शन बोर्ड गैर कानूनी है तो महकमा इस सिलसिले में अपनी ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं दे रहा। ताहम महकमा कुछ लिख कर देने को तैयार नहीं है। महकमा ज़ुबानी कलामी कहता है कि आप अपना ये जो सिलेक्शन बोर्ड है आप इसको गैर कानूनी खुद ही करार दे के इसको ख़त्म कर दें, साथ आप उसकी तकरीरी भी कर दें। तो वो वाइस चांसलर भी बड़ा समझदार है, वो कहता है भाई आप महकमा हैं, आप इदारा हैं, आप देना कोई ऑब्जर्वेशन कि जी जो ये सिलेक्शन बोर्ड है इस यूनिवर्सिटी का ये गैर कानूनी है, अब रिटर्न दें, मैं उसको हटा देता हूँ। अब रिटर्न देने को तैयार नहीं है, ज़ुबानी अब दबाव डालते हैं और मुख्तलिफ़ दफातर और मुख्तलिफ़ इदारों से मुझे तलब करवाते हैं, मेरे ऊपर सवाल जवाब किया जाता है। मैं ये दबाव किसी सूरत भी कबूल नहीं करूँगा, मैं इस दबाव में नहीं आऊँगा। ये वाज़ेह तौर पर जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर हुसैन मेहदी लियारी यूनिवर्सिटी के, उनकी जानिब से कहा गया और जिसकी वजह से ये मामला मज़ीद तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया है और ये मामला सिंध हाई कोर्ट में जाने वाला है। अब हम आ जाते हैं एतजाज़ अहसन साहब की दरख्वास्त पर। एतजाज़ अहसन साहब ने, ये मैंने आपको बताया था कि 7 मई का फ़ैसला था, अब तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो 3 फ़ैसले दे चुका है और तीनों बिल्कुल निज़ाम के ऐन मुताबिक, ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक दिया गया।
ایک آرمی عدالتوں سے متعلق میرے جیسا ایک ناقص علم رکھنے والا یہ کہتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا کا بڑا پریشر ہے، IMF کا بڑا پریشر ہے، ورلڈ بینک کا پریشر ہے، اقوام متحدہ کا پریشر ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کا بڑا پریشر ہے، امریکہ کا پریشر ہے، فلاں 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 کر کے کہ جی یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آرمی عدالتوں سے متعلق جو کیس ہے اس کے اوپر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا فیصلہ آئے، اور ہم کہتے تھے کہ 9 مئی کی حد تک تو کر دیا جائے گا، باہر رکھا جائے گا۔ 9 مئی کے جن لوگوں کا ٹرائل قلعدم ہوا ہے وہاں اس حد تک باہر رکھا جائے گا۔ صرف ہو سکتا ہے کہ آرمی ایکٹ کی جو دفعات قلعدم قرار دی گئی تھی ان کو بحال کر دیا جائے، لیکن جب فیصلہ آیا، اور وہ بھی اس وقت فیصلہ آیا جب پوری قوم بھارت کے خلاف متحد ہو چکی تھی، 7 مئی کو فیصلہ سنا دیا۔ اس کے بعد پھر 5 رکنی بینچ نے 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے درخواست کو اڑا دیا۔ وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ آئین کی تشریح کا اختیار دے دیا صدر پاکستان کو۔ اب 1 جولائی کو بلایا ہوا ہے اجلاس مستقل چیف جسٹس کی تقرری کے لیے، اور صدر نے آج تک کوئی اس کے اوپر نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا سینیورٹی اور مستقل ہونے کے حوالے سے۔ وہیں پہ پھر آج جو 27 جون کا کل کا فیصلہ ہے اس نے تو پھر 13 جنوری کی یاد تازہ کر دی، اور جو نظام ہے وہ خوش ہے۔ اب 7 مئی کا جو فیصلہ تھا آرمی عدالتوں سے متعلق اس کو چیلنج کیا، پہلے جواد خواجہ صاحب نے چیلنج کیا، پھر سلمان اکرم راجہ نے چیلنج کیا، اور اب اعتزاز احسن صاحب نے چیلنج کیا ہے تھرو ہز کونسل لطیف کھوسا۔ اس میں انہوں نے جو درخواست دائر کی ہے 7 مئی 2025 کے اس عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی گئی ہے، جس میں عام شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو برقرار رکھا گیا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے، لیکن اس میں اب فل کورٹ آف سپریم کورٹ کی فارمیشن کی بھی استدعا کی ہے۔ سینئر وکیل سردار لطیف کھوسا کے توسط سے دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ معاملے کی سنگینی، بنیادی حقوق کی ممکنہ خلاف ورزیوں اور آئینی سوالات کی اہمیت کے پیش نظر اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ کے تمام حاضر سروس ججز پر مشتمل فل کورٹ کو سونپی جائے۔ یہ اس نوعیت کی تیسری نظر ثانی درخواست ہے۔ اس سے قبل سابق چیف جسٹس پاکستان جواد خواجہ، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور بار ایسوسی ایشن بھی ایسی درخواستیں دائر کر چکے ہیں۔ تمام درخواستوں میں عدالت عظمیٰ سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل اس انتباہ کے ساتھ کی گئی ہے کہ عام شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی اجازت دینا ایک خطرناک مثال قائم کرے گا، جس کے نتیجے میں عدالتی اختیارات کو انتظامیہ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور یہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ حکومت عام شہریوں کے فوجداری مقدمات میں خود جج کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اپنی درخواست میں اعتزاز احسن نے موقف اختیار کیا کہ یہ معاملہ عوامی اہمیت کے وسیع تر سوالات کو جنم دیتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو براہ راست شہریوں کے حقوق اور آزاد عدالتی فورم تک رسائی کو متاثر کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا چونکہ یہ مسئلہ ملک کے مختلف صوبوں سے متعلق ہے، اس لیے صرف ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار پر انحصار تاخیر کا سبب بنے گا، اور اس نوعیت کے سنگین معاملے میں ایسی تاخیر کسی طور پر قابل جواز نہیں ہے۔ تو مہربانی کریں اور آپ فوری طور پر اس کے اوپر فل بینچ آف دا سپریم کورٹ بنائیں، اور فل بینچ ہی اس کیس کو سنیں، اور تمام حاضر سروس ججز پر مشتمل فل کورٹ کو سونپی جائے۔ اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ کے تمام حاضر سروس ججز پر مشتمل فل کورٹ کو سونپی جائے، یہ کہا گیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جو سینئر ججز ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب، اور یہ بیسیکلی ایک فیملی کیس تھا، اور اس میں فیملی قانون میں جو ایک درج ہے، پورا جو ایک فارمیٹ درج ہے نکاح نامے کا، یہ پورے پاکستان کی عوام کے لیے بہت اہم ایک کویشچن آف لاء تھا۔ یہ مفاد عامہ کا معاملہ تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہدایات جاری کی ہیں، نکاح نامے میں ترمیم کی اور فیملی قانون میں، فیملی ایکٹ میں ترمیم کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کو نکاح نامے کو آسان بنانے اور یہ یقینی بنانے کی حکم جاری کیا ہے کہ نکاح رجسٹرار قابل ہو، ذی علم ہو اور دیانتدار ہو، تاکہ شادی کے بندھن میں بندھنے والے دلہا اور دلہن کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ جو نکاح خوان ہے اس کی کوالیفیکیشنز مقرر کر دی ہیں، کہ یہ نہیں ہے جو بھی کوئی ان پڑھ ہے اور آپ نے اس کو نکاح رجسٹرار بنا دیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ لڑکے لڑکی کو نکاح سے پہلے جو ان کے رائٹس ہیں اس کے بارے میں انفارم ہی نہیں کر سکتا، ان کو کوئی گائیڈ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بارے میں پورا ایک نکاح نامہ کے حوالے سے اور ایک نکاح رجسٹرار کے حوالے سے کوالیفیکیشنز درج کی ہیں۔ یہ ہدایات ایک فیصلے میں دی گئی ہیں۔ یہ فیصلہ 3 رکنی بینچ کی جانب سے، اس میں منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ آرڈر اور یہ فیصلہ تحریر کیا ہے۔ یہ بینچ ایک مرد اور ایک عورت کی طرف سے دائر کردہ اپیلوں کی سماعت کر رہا تھا جو نکاح نامے میں حق مہر سے متعلق درج شرائط پر متفق نہیں تھے۔
فخرہ جبین نامی خاتون نے 13 دسمبر 2021 کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا کہ نکاح نامے میں درج شرائط کی تشریح ہمیشہ دلہا کے حق میں کی جانی چاہیے، کیونکہ نکاح کے اس معاہدے میں درج ذمہ داریوں کا بوجھ اسی پر ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ نکاح نامے میں جو درج شرائط کی تشریح ہے وہ ہمیشہ جو خاوند ہے اس کے حق میں کی جانی چاہیے، کیونکہ نکاح کے اس معاہدے میں درج ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تمام لائبلٹیز جو ہیں وہ مرد کے اوپر ہوتی ہیں۔ 22 صفحات پر مشتمل اس فیصلے میں جسٹس اطہر من اللہ نے افسوس کا اظہار کیا کہ نکاح نامے کی تشریح کے تنازعات کی ایک بڑی تعداد سپریم کورٹ تک پہنچ رہی ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو سپریم کورٹ تک پہنچ رہے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ فیملی رولز کے ساتھ منسلک نکاح نامے کے فارمیٹ پر نظر ثانی کی ضرورت ہے اور اسے ایسا بنایا جائے کہ ایک عام تعلیم یافتہ فرد بھی اس کے تقاضوں اور خانوں کو سمجھنے میں دشواری محسوس نہ کرے۔ پرانی لینگویج آپ نے استعمال کی ہوئی ہے، وہ اچھا خاصا بندہ نہیں پڑھ سکتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو فیملی قانون کے ساتھ آپ نے نکاح نامے کا فارمیٹ بنایا ہوا ہے اس کو آسان سادہ الفاظ میں بنائیں تاکہ ایک عام پڑھا لکھا آدمی بھی اس کو پڑھ سکے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ موجودہ فارم اور جو موجودہ فارم ہے، فیصلے میں کہا گیا کہ موجودہ فارم میں استعمال ہونے والے الفاظ مبہم ہیں اور اس وجہ سے ان کی مختلف انداز میں تشریح ہو سکتی ہے۔ فیصلے کے مطابق وفاقی اور صوبائی حکومتیں نکاح نامے کے فارمیٹ پر نظر ثانی کریں تاکہ اسے زیادہ آسان اور قابل فہم بنایا جا سکے اور ان مبہم اصطلاحات کو دور کیا جا سکے جن سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ اقدام نہ صرف فریقین بالخصوص خواتین کے حقوق کا تحفظ کرے گا بلکہ عدالتی تنازعات میں بھی کمی آئے گی، کیونکہ زیادہ قابل فہم نکاح نامہ تنازعات کو جنم دینے کی بجائے ان کی روک تھام کا کام کرے گا۔ فیصلے میں کہا گیا کئی مقدمات میں صرف اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، کئی مقدمات اور کئی تنازعات اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ نکاح نامے کے کالموں کی سرخیاں مبہم تھیں یا نکاح رجسٹرار نے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ بینچ نے مشاہدہ کیا کہ نکاح رجسٹرار کی دیانتداری، اہلیت، علم اور فہم فریقین کے حقوق بالخصوص خواتین کے تحفظ کے لیے نہایت اہم ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ان اہلکاروں کو مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی دفعہ 5 سب سیکشن 2 کے تحت لائسنس دیا جاتا ہے تاکہ وہ یقینی بنائیں کہ دونوں فریق اپنے حقوق کا استعمال کر رہے ہیں اور نکاح نامے میں کی گئی اندراجات ان کے ارادوں کی درست عکاسی کرتی ہے۔ حکومت پر لازم ہے کہ وہ یونین کونسلوں کی مناسب رہنمائی کرے اور نکاح رجسٹرار کو لائسنس جاری کرنے کے لیے پہلے اس کی کوالیفیکیشنز کو چیک کرے، درکار اہلیت اور معیار کو متعین کرے۔ اس کے علاوہ ان اہلکاروں کی تربیت اور کارکردگی کا جائزہ بھی ضروری ہے تاکہ سماجی یا ثقافتی روایات و اثرات خواتین کو دیے گئے قانونی تحفظ پر حاوی نہ ہو سکیں۔ پنجاب میں صوبائی اسمبلی نے نکاح رجسٹرارز کے لیے لازم قرار دیا کہ وہ نکاح نامے کے تمام خانوں کو دلہا اور دلہن کی مخصوص معلومات سے درست طور پر پر کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے دستخط کروا لیے جاتے ہیں اور بعد میں فل کرتا رہتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ذمہ داری کی خلاف ورزی کی صورت میں نکاح رجسٹرار کو 1 ماہ تک قید اور 25,000 روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو نکاح رجسٹرار کو 1 ماہ تک قید اور 25,000 روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس قانون سازی کا مقصد خواتین کو استحصال سے بچانا اور ان کے خاندانی تنازعات اور متعلقہ معاملات کے فوری حل کو یقینی بنانا ہے۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت کی کہ یہ فیصلے کی کاپیاں کابینہ سیکرٹری اور تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو بھیجی جائیں تاکہ وہ نکاح ناموں اور رجسٹرار سے متعلق مشاہدات اور تجاویز پر غور کریں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ایسے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے جو نکاح کے فریقین خاص طور پر دلہن کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں، کیونکہ وہ مختلف وجوہات جیسے سماجی اور ثقافتی روایات کی بنا پر زیادہ غیر محفوظ ہو سکتی ہیں۔ یہ بینچ ہے، انہوں نے فیملی قانون میں ترمیم کا بھی کہہ دیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس طریقے سے دیکھی جاتی ہیں اور کس طریقے سے خواتین کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ اب کرتے رہیں ان کو مائنس، لیکن وہ مائنس ہونے والے نہیں ہیں، وہ تگڑے جج ہیں اور ان کا آئین اور قانون کا جو گرپ ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔